बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों यूट्यूब पर एक मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स में एक एथीस्ट जो जिनका ताल्लुक इंडिया से था, उन्होंने कुछ सवालात रखे थे और बकौल उनके कि इन सवालात के बाद वो मज़ीद भी सवालात मेरे से करेंगे। ये वीडियो ख़ासकर उस भाई के सवालात के जवाब के लिए। और ये वो सवालात हैं जो एथीस्ट और ख़ासकर जो इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले इल्हाद का प्रचार करने वाले लोग हैं, चाहे वो एथीस्ट हों, हिंदू हों या ईसाई हों, ये सवालात उनकी जानिब से अक्सर पूछे जाते हैं। और ऐसे ही कुछ सवालात जो हैं वो मुसलमानों के कुछ ज़हनों के लिए नाकाबिल कबूल भी होते हैं, क्योंकि इनकी हसासियत और इनके अंदर मंतकी तौर पे इन सवालों के बदले दोबारा जब सवालात किए जाते हैं वो बहुत ही कुछ लोगों के लिए ख़तरनाक साबित होते हैं। आज वन बाय वन जो सवालात पूछे गए हैं उनका जवाब इंशाल्लाह देने की मुकम्मल कोशिश करूँगा। सबसे पहला सवाल, हु इज़ गॉड? खुदा कौन है? इंग्लिश में लफ्ज़ जो गॉड है इसका मतलब है जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, बनाने वाला, चलाने वाला और तबाह करने वाला या ख़त्म करने वाला। लफ्ज़ गॉड 6th सेंचुरी में जर्मन टर्म से इंग्लिश में आया था। इसी तरीके से खुदा को पुकारने के लिए मुख्तलिफ नाम हैं। हिंदी में आप उसको ईश्वर बोलते हैं, उर्दू में आप खुदा बोलते हैं, अरबी में आप अल्लाह बोलते हैं, इस तरीके से इंग्लिश में आप गॉड बोलते हैं। खुदा की तारीफ़, खुदा की ज़ात होने के लिए आपको अदम से मौजूद या वजूद में आना लाजिम है। आपका कोई बनाने वाला नहीं होना चाहिए, आपकी किसी किस्म की कोई जिन्स नहीं होनी चाहिए। अगर ये दो कानून खुदा के वजूद पर लागू नहीं होते तो अव्वल तो वो खुदा नहीं है, दोम ये कि दुनिया के कानून के हवाले से ये सिलसिला लामहदूद हो जाएगा और चलता रहेगा। खुदा को इन चीज़ों से पाक होना चाहिए, जैसे कि कुरान में है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। ये कानून जो है खुदा की ज़ात पर लाजमन लागू होना चाहिए, इसके बगैर खुदा की ज़ात मुकम्मल नहीं होती। लिहाजा खुदा होने के लिए आपका कोई बनाने वाला नहीं होना चाहिए, आपके अंदर से, आपके वजूद के अंदर से कोई पैदा ना हो, आपको औलाद से, बीवी बच्चों से, हर किस्म की कमज़ोरी से पाक होना चाहिए। हर किस्म की कमज़ोरी जो एक आम इंसान या एक मखलूक सोच सकती है, उससे पाक होना खुदा के लिए लाजिम है। वही खुदा की ज़ात होती है। दूसरा सवाल, खुदा की जिन्स क्या है? खुदा मेल है या फीमेल? ये दो सवाल किए गए हैं इनकी तरफ से कि खुदा मर्द है या औरत। अगर औरत है तो मर्द क्यों नहीं, अगर मर्द है तो वो क्यों मर्द है? तो इन दो सवालों को हम एक सवाल बनाते हैं और इसका एक ही दफ़ा में जवाब देने की कोशिश करते हैं। जिन्स के हवाले से जब आप पर सवालात किए जाते हैं कि खुदा की जिन्स मर्द है या औरत, तो अगर आप कहते हैं कि खुदा बग़ैर किसी जिन्स के है, खुदा की जिन्स नहीं है, तो आप पर फिर सवाल किए जाते हैं कि खुदा को जहाँ भी पुकारा गया है मुज़क्कर पुकारा गया है। तो खुदा को अरबी में मुज़क्कर पुकारा गया। अरबी में आपको पता है, जो अहले इल्म लोग हैं जो अरबी की ग्रामर को समझते हैं ज़मीरों के हवाले से, अरबी कलाम में असल ज़मीर हु की है, बाकी तमाम ज़मीरें इसमें से बनती हैं या इसमें से निकलती हैं। खुदा को सबसे पहले अगर जिन्स के हवाले से देखा जाए, अगर आप खुदा को किसी भी जिन्स का मोहताज मानते हैं या आप खुदा पर कोई भी कानून लागू करते हैं कि वो मर्द है या औरत है, तो ये अगर आप मुज़क्कर या मुअन्नस खुदा को मानते हैं जिन्स के हवाले से, तो मुज़क्कर या मुअन्नस जो होता है उसका बनाने वाला कोई ना कोई लाजमी होता है। मुज़क्कर अदम से वजूद में नहीं आता। मुज़क्कर एक तख्लीक होती है, एक मखलूक होती है, मखलूक के लिए मुज़क्कर या मुअन्नस इस्तेमाल किया जाता है। जब आप खुदा के हवाले से कहेंगे कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो आप जो भी कानून लागू करते हैं मुज़क्कर का या मुअन्नस का, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि इस मुज़क्कर या मुअन्नस को बनाने वाला कौन है। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता जाएगा, क्योंकि ये सिलसिला लामहदूद हो जाएगा। क्योंकि खुदा को जब आप किसी जिन्स में
خدا کی ذات کی تعریف کو کسی جنس میں رکھنے کی کوشش کریں گے تو جنس کو تخلیق کیا جاتا ہے۔ تو جب جنس کو تخلیق کیا جاتا ہے اور خدا کے حوالے سے آپ یہ نظریات لے کے چلتے ہیں کہ خدا مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو اس پہ وہ قانون لاگو ہو جاتا ہے مخلوق کا۔ تو اس چیز کو پھر وہی بات کہ آپ لامحدود سطح تک لے کے جاتے ہیں، اور یہ جو لامحدود سطح تک لے کے جانا اس کو باطل کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایتھیسٹ بھی اس قانون پر متفق ہے۔ اب آتے ہیں اس جانب کہ خدا کو مذکر کیوں بولا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ آپ کو تھوڑا سا گرامر میں آپ کو فوکس کرنا پڑے گا۔ جو ہوا کی ضمیر ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہوا کی ضمیر سے باقی ضمیریں بنتی ہیں۔ ہوا کی ضمیر کا استعمال دو وجہ سے ہوتا ہے۔ اول تو یہ کہ اصل تو یہ ہوتا ہے کہ یہ کلام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ یہ اصل کلام کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جنس کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اب یہ دو چیزیں ہوگی کہ جنس کے اعتبار سے ہوا ہے یا یہ اصل کلام کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اس کی مثال میں آپ کو دوسرے لفظ سے سمجھاتا ہوں۔ عربی میں ایک اور لفظ ہے ہیا۔ ہیا لفظ جو ہے یہ صرف جنس کے تعین کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے ہیا کا لفظ۔ اگر ہوا کی جو لفظ ہوا ہے یا ہوا کی ضمیر ہے یا ہوا کی ضمیریں ہیں، یہ اگر جنس کے اعتبار سے ہوتا ہے یا جو مذکر کا مسلمانوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کو مذکر کیوں بلایا جاتا ہے، اور اگر ہوا جو ہے وہ جنس کے حوالے سے ہی بولا جاتا تو پھر یہاں ہی آتا ہوا نہیں۔ لہذا یہاں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اگر جنس کے حوالے سے بولا جاتا تو ہی آتا، اور ہوا بولنے کے لیے دو اصول ہیں، ایک یہ کہ اصل کلام کا ہونا اور دوسرا یہ کہ جنس کے حوالے سے بولنا۔ تو جنس کے حوالے سے نہیں بولا گیا۔ پہلے کی طرح دوبارہ میں رپیٹ کرتا ہوں کہ جنس کے تعین کرنا ہوتا تو ہیا بولا جاتا، لیکن لفظ ہوا بولا گیا تو ہوا کے لیے دو قانون ہیں۔ ایک اول یہ کہ یہ اصل کلام کے لیے بولا جاتا ہے، دوسرا یہ کہ یہ جنس کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہ اصل کلام کے لیے بولا گیا ہے، اگر مذکر یا مؤنث کی تفریق کرنی ہوتی تو ہیا بولا جاتا۔ پھر ملحدین کا سورہ اخلاص کے حوالے سے دو لفظ لم یلد لم یولد، ان دو الفاظ پہ ان کا اعتراض ہوتا ہے، لیکن یہ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہاں پہ یہ سوال نہیں تھا، لیکن کچھ چیزیں میں نے جان بوجھ کے وضاحت کے ساتھ پیش کی ہیں، کیونکہ ان سوالوں کے بعد ہو سکتا ہے وہ یہ سوال پوچھتی، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ مزید کچھ اچھے سوال پوچھیں تاکہ میرے ریسرچ میں اور میرے علم میں اضافہ ہو، اور اللہ پاک ان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اس سوال میں مختصر یہ کہ خدا کے لیے جنس کا لفظ استعمال کرنا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ خدا کو جو کریٹر ہے اس کو کریشن مان لیا جائے یا مان لیا جانا۔ خدا جو آدم سے وجود میں ہے، جس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، جب آپ اس پر جنس کا اطلاق کریں گے تو آپ کو پھر اس کا بھی بنانے والا ماننا پڑے گا، اور جب آپ اس کا بنانے والا مانیں گے تو یہ سلسلہ چلتا جائے گا، کیونکہ خدا وہی ہوگا جو ایک ہی ہوگا، جس کو کسی نے نہیں بنایا ہوگا، جو کسی بھی حوالے سے بشری تقاضے جو ہیں ان سے پاک ہوگا، وہ تمام کمزوریوں سے پاک ہوگا، وہی خدا ہوگا۔ جب آپ جنس کا اطلاق کریں گے تو یہ سلسلہ لامحدود تک ہوتا چلا جائے گا کہ خدا کو مرد ہے یا عورت، تو پھر مرد یا عورت کو کوئی بنانے والا ہوتا ہے، لازمی بات ہے، تو پھر خدا کو کس نے بنایا، پھر اس خدا کو کس نے بنایا، پھر اس خدا کو کس نے بنایا، تو یہ سلسلہ ایک لامحدود تک چلا جائے گا، اور ایسی جو چیزیں لامحدود ہوتی ہیں کلام میں اس کو باطل تصور کیا جاتا ہے۔ اگلا ان کا سوال تھا، تھوڑا لمبا تھا، لیکن اس کو ہم دو حصوں میں بانٹتے ہیں۔ پہلا تھا کہ if it's Allah then who is Jesus، اور ساتھ ہی وشنو کرشنا اینڈ شیوا۔ پہلے ہم ان کو جواب دیتے ہیں۔ جو ان کا سوال کا پہلا حصہ ہے if it's Allah then who is Jesus۔ خیر پہلے سوال کا پہلا حصہ لیتے ہیں if it's Allah who is Jesus۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوری بائبل کے اندر کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ وہ خدا ہے، اور عیسائیوں کی اس پر یہ دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں کہ انہوں نے کہیں بھی اس چیز سے منع نہیں کیا۔ کسی بھی چیز کا ہونے کے لیے اقرار تو لازم ہے، لیکن یہ منطقی باتیں
کافی سارے لوگ بلکہ میجورٹی ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، لہٰذا ہم اس کو انجیل سے ہی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گوسپل آف مارک، مرکز کی انجیل، چیپٹر نمبر 12، آیت نمبر 29۔ عیسیٰ نے جواب دیا، اول حکم یہ ہے، سن اے اسرائیل، رب ہمارا خدا ایک ہی رب ہے۔ اس طریقے سے ایک اور بات جو میں بونس کے طور پہ کرنا چاہتا ہوں، وہ جو لوکا ہے، گوسپل آف لیوک جس کو بولا جاتا ہے، اس کا چیپٹر 2 آیت نمبر 21 میں ہے کہ 8 دن کے بعد بچے کا ختنہ کروانے کا وقت آ گیا، اس کا نام عیسیٰ رکھا گیا، یعنی وہی نام جو فرشتے نے مریم کو اس کے حاملہ ہونے سے پہلے بتایا تھا۔ لہذا اب مسلمانوں کے اوپر، خاص کر یہ میرے جو بھائی پوچھنے والے ہیں، بونس اس لیے تھا کہ وہ ختنے پر ہندوستان میں بہت زیادہ مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ان کے اوپر مطلب ان کو تنگ کرنے کے لیے بہت سے نزیب الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے جن کا تعلق ختنے کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب سیکنڈ لاسٹ جو بک ہے ابراہیمی مذہب کی، اس میں بھی مینشن ہے۔ اب امید ہے کہ کافی سارے میرے عیسائی بھائی بھی جو ہیں وہ اس سنت کو مکمل کریں گے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ابھی تک میرے علم کے مطابق شروع ہے۔ باقی انشاءاللہ ہمارا یہی کلیم ہے کہ مسلمان جس فطرت پہ ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہے۔ تو جیزس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو کلیم کیا جا رہا تھا، اس کو تو خدا کا کلیم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، تو وہ تو رد کر دیا خود گوسپل آف مارک نے، چیپٹر نمبر 12 آیت نمبر 29 نے۔ اور بونس کے طور پہ بھی میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو تحفتاً دے چکا ہوں۔ اب آتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ اگلا سوال اسی کا حصہ ہے کہ if it's Allah, who is Jesus, Vishnu, Krishna and Shiva؟ سب سے پہلے شیوا اینڈ کرشنا کے حوالے سے کافی سارے جو ہسٹورینز ہیں ہندوازم کے، انہوں نے ان کو مہان یوگی بھی کہا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ اور میں کسی مہان یوگی کو یا آپ کے مذہب کے جو مہان یوگی ہیں ان کو خدا تصور کیا جاتا ہے، لیکن اس کو کسی اور طریقے سے دیکھتے ہیں۔ ہم اس کو ہندو اسکرپچر جو ہے اسی سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مورتی پوجا سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ میں موبائل کا استعمال کر رہا ہوں کیونکہ کافی ساری چیزیں ہیں جن کو میں نے بالکل فرسٹ ٹائم پڑھا ہے ریسرچ میں، تو میں چاہتا ہوں کہ ایگزیکٹ الفاظ جو ہے میں بولوں، صرف مفہوم نہ کرتا رہوں۔ یجر وید میں ہے they enter darkness those who worship natural things, for example air, water, sun, moon, animals, fire, stone, etc. They sink deeper in darkness those who worship Sambhuti. Sambhuti means created things, for example table, chair, idol, etc. idol مطلب بت وغیرہ جو ہے۔ یہ یجر وید 49 مطلب 40 چیپٹر 40 اینڈ ورس نمبر 9 میں ہے۔ یہ ٹاپ آف مطلب ایک قسم کی ہندو اسکرپچر کی ون آف دا ٹاپ بک ہے، ان کا جو اسکرپچر ہے اس میں۔ اب اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں کہ اس میں اگر ہم آئیڈل ورشپ کے حوالے سے سوریہ نمسکار یا پانی جو ہے ساگر کے حوالے سے جو ان کے عقیدے ہیں، پتہ نہیں سمندر کو کیا نام دیتے ہیں، سوریہ نمسکار تو ہم نے یہ سنا ہے، اسی کسی جانور جیسے کہ گائے ہو گئی، آگ مطلب پتھر، کوئی بھی چیز جو ہے مطلب جو خدا کے وجود کے مطلب ہم بھی یہی کہتے ہیں بائی دا وے مسلمان جو ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی بھی چیز کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ آئیڈل بھی آ گیا ہے۔ تو یہ میں ایک قسم کی بیسک جو ہے وہ میں پہلے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آگے وشنو کرشنا اینڈ شیوا جی کو جو ہے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس طریقے سے دوسری جگہ ہے ایک ہندو اسکرپچر کی بہت بڑی کتاب سیویتا سواہارا، یا اس کو سیویتا سواتارا بھی کہتے ہیں، سیویتا سواتارا اپنیشد۔ اس کے چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19، اس میں ہے کہ he cannot be seen neither above nor across nor in the middle
He is beyond grasp, there is no image that is true to his form. بالکل جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں ویڈیو میں کہا تھا، اسی طریقے سے اس کی ایک یہاں سے بھی برانچ ہم نکال سکتے ہیں، لیکن فی الحال جو ان کا سوال ہے ہم اسی تک ہی محدود رہتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے، نہ اوپر نہ نیچے نہ ہی درمیان میں، وہ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اس کی کوئی امیج نہیں ہے۔ اس کی مطلب آپ جب کوئی امیج نہیں ہے تو آپ امیج کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہاں پہ نفی ہو رہی ہے بت پرستی کی۔ اس طریقے سے ایک اور جگہ اسی کتاب سیوتا سواتارا اپنیشد چیپٹر 6 ورس نمبر 9، اس میں ہی ہیز نو ماسٹر ان دا ورلڈ، نو رولر، nor is there even a sign of him by which he can be inferred. He is the cause, the Lord of the organs. میں بھی یہ دو دفعہ ریپیٹ ہو گیا، ٹرانسلیشن میں شاید کوئی ایشو ہے۔ The Lord of the organs and he is without progenitor of controller. یہاں پہ بھی ہر قسم کی نفی ہو رہی ہے جو کہ ملٹیپل خدا ہوتے ہیں۔ یا اگر خدا کی تعریف کو اگر ہندو اسکرپچر میں کوئی پوچھتا ہے کہ ہندو اسکرپچر میں خدا کی کیا تعریف ہے، تو وہاں پہ یہ مثال اور جو اس سے پہلے چیپٹر نمبر غالباً 4 آیت نمبر جو تھی 19 اس میں بیان ہے، جیسے کہ اس کی کوئی پرتیما یا تصویر نہیں ہے، اس طریقے سے یہاں بھی ہے کہ اس کا کوئی کنٹرولر نہیں ہے، اس کا کوئی پروجینیٹر نہیں ہے، اس کی مطلب کوئی ماسٹر نہیں ہے، اس کا کوئی رولر نہیں ہے، اس کا کوئی سائن نہیں ہے جس سے آپ یہ اس کو سمجھ سکیں یا اس کی کوئی مثال لے سکیں۔ اس طریقے سے ایک اور مثال ہے، ایک اور کتاب ہے جو کہ وہ بھی بہت اہم کتاب ہے، جس کتاب کو چندوگیا اپنشد کہا جاتا ہے اپنا ہندو اسکرپچر میں۔ اس کتاب کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے ہندوازم میں۔ اس میں 6:1 میں ہے کہ سومیا before this world was manifest there was only existence one without a second۔ تو ہم بھی یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں 1400 سال سے۔ تو اس میں بھی خدا کے وحد وجود یکتا ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس طریقے سے اب آتے ہیں، کوشش میں نے کی ہے کہ بیس بن جائے تاکہ وشنو، کرشنا اور جو شیوا جی کے حوالے سے جو ان کا سوال تھا کہ وہ کون ہے، اس حوالے سے تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ ایک اور چیز، ہندوازم میں اگر آپ ایک عام ہندو سے پوچھیں کہ دنیا کو کس نے بنایا تو وہ کہے گا برہما نے۔ تو پھر آپ پوچھیں گے کہ آپ برہما کی عبادت کیوں نہیں کرتے، تو وہ اس کے حوالے سے ڈیسینٹ یا اوتار یا اوتار وہ کہیں گے کہ وہ شیوا جی نے لیا یا وشنو جی نے لیا۔ اس طریقے سے اس میں بھی اختلاف ہے کہ برہما کو شیوا جی نے بنایا یا شیوا جی، پھر ایک جگہ یہ بھی ہے کہ شیوا جی نے ہی وشنو اور برہما کو بنایا۔ تو جب میں بات کر رہا تھا برہما جی کے حوالے سے، وہ یہ تھی کہ ہندوازم کے مطابق انہوں نے جب یہ زمین و آسمان بنا لیا تو پھر وہ چھٹی پہ چلے گئے۔ آج بھی ہندوازم میں برہما جی کی سب سے کم عبادت کی جاتی ہے۔ اس طریقے سے اگر اس نظریے کو دیکھا جائے، یعنی کہ جو مطلب اوتار مطلب جو کہ وشنو جی، کرشنا جی اور شیوا جی کے حوالے سے ہے کہ یہ مطلب اوتار ہیں، تو دا تھیوری آف اوتار ڈیسینڈ آف گوڈز جو ہے یہ بالکل کیا بہت زیادہ اہم ہے جو آج مطلب ماڈرن ہندوازم ہے اس میں۔ لیکن ایک چیز ہے، یہ نان ویدک ہے، مطلب اس کا جو پرانی مطلب جو کتابیں ہیں وید کی، اس میں کہیں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اور جو خاص کر مطلب اوتار تو مطلب بھگوان کے حوالے سے اوتار کا ایک عقیدہ رکھنا ہندوازم میں یہ تو ایک مطلب بات کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے اگر ہم سنسکرت کی لغت کی بات کریں تو اس میں جو لفظ اوتار ہے وہ مسنگ ہے، وہ اس سے ایبسینٹ ہے، جو پرانی لغت ہے سنسکرت کی۔ تو نان ویدک بھی ہے اور جو پرانا ٹیکسٹ ہے ان کا مطلب لغت کا سنسکرت کا، اس میں سے بھی مسنگ ہے۔ اب آتے ہیں
کہ if it's Allah then who is Jesus. جیزس کا آنسر میں دے چکا ہوں اپنا گوسپل آف مارک سے. اب یہ بھی آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں کافی سارے حوالے جو ہندوازم کی ہی کتابوں سے ثابت ہے خدا کے حوالے سے. تو ایک طرف اگر ہندوازم یہ پرچار کر رہا ہے کہ خدا کا کوئی بھی کسی قسم کی کوئی تصویر یا جس کو ہندی میں پرتما کہتے ہیں وہ نہیں ہے، اور دوسری جانب وہ کہتا ہے کہ اس کا اوتار ہے، تو پھر اوتار جو ہے ان کے خود کے ہسٹورینز جو ہیں وہ اس کو نان ویدک کہہ رہے ہیں. مطلب کہ وہ اس کا جو پرانی ویدز ہیں اس میں اس کا کوئی نہیں کانٹیکسٹ ہے یا اس کی ہسٹری کوئی نہیں ملتی. اس طریقے سے آگے اگر آئیں تو ان کی لغت جو ہے پرانی سنسکرت کی، اس میں ایون جو لفظ اوتار ہے، ڈیسینٹ یا انکارنیشن ان انگلش، اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے. تو جواب تو وہیں پہ میں دے چکا ہوں. میں اس کا جہاں پر میں نے شویتا سواتارا جو اپنشد بک ہے اس کا جو چیپٹر 4 ورس نمبر 19 اینڈ چیپٹر 6 اینڈ ورس نمبر 9 اینڈ باقی جو کتب کا میں نے مینشن کیا اس میں جو خدا کے حوالے سے جو کنسیپٹ ہے گاڈ کا ہندوازم میں، وہ بالکل تقریباً سملر ہے جیسا کہ اسلام میں ہے. ایک خدا کا ہونا، اس کا کوئی کنٹرولر نہیں، اس کا کوئی رولر نہیں، وہ ایک ہے، اس کی کوئی مثل نہیں. اس طریقے سے مزید یہ کہ اس کو مزید منطقی طور سے ڈسکس کیا جائے تو وشنو جی اور کرشنا جی اور شیوا جی کے حوالے سے جو ان کی آل اولاد یا ان کی بیویوں کے حوالے سے تذکرہ ملتا ہے ہندوازم کے اسکرپچر میں، تو وہ تو ویسے ہی خدا کی جو تعریف ہے، جو تعریف کر چکا ہوں میں، جو ایک انڈیپینڈنٹ جو آتھر ہے ہمارے اس دنیا کے اس وقت، انہوں نے کی ہے، تو وہ اس کے بالکل برخلاف ہے. پھر یہاں پہ وہی سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ اگر شیوا جی جو ہیں ان کی وائف ہیں، ان کے بیٹے ہیں، پھر ان کو کس نے بنایا، ان کی وائف کو کس نے بنایا، تو پھر یہ ایک مطلب لامحدود سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور میں پہلے ہی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جو لامحدود ایسی چیز ہوتی ہے اس کو ویسے باطل گردانا جایا جاتا ہے. اور اس پر جو نان ریلیجیس پیپل ہیں وہ بھی اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں. اس طریقے سے اگر جو کرشنا جی ہیں یا وشنو جی ہیں ان کی جو وائفز ہیں، اگر وہ ہیں وائفز جیسا کہ مطلب ان کے اسکرپچر میں موجود ہیں، تو پھر لازمی بات ہے وہ بھی مخلوق میں آتی ہیں اور یہ بھی مخلوق ہے. میرا جو ابھی تک ثابت کرنے کا مقصد یہ تھا وہ یہ تھا کہ کرشنا جی، وشنو جی اور شیوا جی جو ہیں یہ انسان تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ خدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے جو تقاضے ہیں وہ بشری ہیں، نہ کہ خالق والے ہیں یا خدا والے ہیں. ایسا کوئی ان کے اندر ایسی چیز نہیں ہے. ایون ہندوازم ہی یہاں پہ ہندوازم کے خلاف کھڑا ہے. ایک جگہ وہ اس کو نان ویدک کہہ رہا ہے، دوسری جگہ وہ اس کو سنسکرت کی جو لغت ہے اس سے مسنگ کہہ رہا ہے، پھر ایک جگہ وہ خدا کے حوالے سے جو اس کی مثال دے رہا ہے اس میں کسی قسم کی شبیہ یا شکل و صورت کا کوئی تذکرہ نہیں، بلکہ وہاں پہ جو تعریف کی گئی ہے وہ یہی کی گئی ہے کہ خدا ان چیزوں سے پاک ہے. پھر ایک جگہ پہ آئیڈل ورشپ جو بت پرستی ہے، جو ہوا کی پوجا ہے، جو سمندر کی پوجا ہے، جو آگ کی پوجا ہے، جو سورج چاند کی پوجا ہے، ستاروں کی، مطلب کوئی بھی چیز وہ بالکل اس کو کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے کہ یہ جو کیٹیگری یعنی جو کریشن ہے اس کی پوجا کرنا حرام ہے ہندوازم میں بھی. انشاءاللہ یہ جو بھائی نے سوال کیا تھا اس سے آپ بھی استفادہ لیں گے، اور یہ بھائی جو ہے یہ بھی انشاءاللہ نیوٹرلی ہو کے اس کو سوچیں گے، اور انشاءاللہ آگے بھی یہ سوال کریں گے، اور انشاءاللہ میں ان کو آگے بھی جواب دوں گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.